Assalamu alaikum everyone. This is Amna Khan and today I welcome all of you guys to my YouTube channel, The Language Heaven. In today's lecture, we are going to understand how to pronounce certain words in different forms in spoken English. And on the other hand, we are also going to understand how to discuss in a structured way and how to give and take feedback during public or social settings. Okay. At first, we are going to understand the practical pronunciation with respect to weak and strong sounds in real life use. What does that mean? Let's at first forget the theory, forget the bookish stuff that is related to boring grammar. But we are going to understand it practically in realistic way. तो रियल वर्ड स्पोकन इंग्लिश में जो नेटिव स्पीकर्स हैं जिनकी ज़ुबान है इंग्लिश, तो वो कुछ वर्ड्स को ड्रॉप कर देते हैं। यानी जब वो बोल रहे होते हैं इंग्लिश में, तो वो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें वो ड्रॉप कर देते हैं, कुछ वर्ड्स को वो आपस में लिंक कर देते हैं और कुछ वर्ड्स को कंप्रेस कर देते हैं बोलते हुए। तो अब ये दिस जस्ट डजंट साउंड कूल एट ऑल। यानी कि कूल दिखने के लिए वो ऐसा नहीं करते, जस्ट वो अपने नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे हमारी लैंग्वेज है ना, हम उसमें फास्ट स्पीच में बोल रहे होते हैं। हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो उसमें हम लोग बिल्कुल एक एक वर्ड को अलग-अलग करके एक एक वर्ड को कॉम्प्रिहेंसिबल वे में नहीं बोलते, बल्कि अपने तरीके से अपने नेचुरल अंदाज में बोलते हैं। तो सेम गोस विद द नेटिव स्पीकर्स इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग एज वेल। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वन बाय वन ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, ड्रॉपिंग एंड लिंकिंग, कंप्रेसिंग वर्ड्स एक्सेट्रा, ये मैं आप लोगों को बाकी की स्लाइड्स में समझाऊंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इन नेटिव लैंग्वेज देयर आर सर्टेन वीक एंड स्ट्रॉन्ग साउंड्स which can be related to linking some words and then dropping or omitting and compressing some words together while speaking English. And then when when at first you understand all of these aspects in spoken English, then you can understand, it's going to help you to understand and respond faster in conversations, interviews, and whatsoever in public speaking settings. So this is going to be really helpful for you in the practical and real world spoken English. So at first, let's understand that what are the weak sounds in real life. तो वीक साउंड्स वो साउंड्स होते हैं, जैसे कि इनके नाम से भी जाहिर है कि ये ग्रामर वर्ड्स के कुछ शॉर्ट एंड वर्जन्स होते हैं, जैसे डू, हैव, टू एक्सेट्रा। जब इन पर स्ट्रेस नहीं डाला जाता। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश बोलते हुए आप ना कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि आप ना वीक साउंड्स के साथ बोलते हैं, जिन पर स्ट्रेस नहीं होता। आप एक फास्ट वे में, नेचुरल वे में वो वर्ड्स बोलते जाते हैं, जैसे डू, हैव, टू एक्सेट्रा। Okay, let's extract some examples from their life conversations to understand this. Our first example is what you're doing. Now, you would be thinking that this is actually, we have omitted some letters from different words and we have put these words in a totally jumbled and confused way. But what actually is happening here? It means that what you're doing को आपने ना उसका जो real जो इसका exact sentence है, what are you doing? व्हाट आर यू डूइंग में उसे आपने कंप्रेस करके, ठीक है, कुछ लेटर्स को ओमिट करके आपने इसे मिलाकर लिख दिया, ताकि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कैजुअली इस फ्रेज को या इस सेंटेंस को आप इस्तेमाल कर सकें। जब आप सिंपल कहते हैं ना व्हाट आर यू डूइंग अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, तो ये थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। जब आप जानते हैं कि हम अपने एक्वेंटेंसेस के साथ, यानी जिन्हें हम जानते हैं, उनके साथ बात करते हुए हम लोग फास्ट पेस में बोलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी एक बात ना जल्दी से सामने वाले को समझ आ जाए, तो इसलिए हम कुछ ऐसे शॉर्ट एंड वर्जन्स का इस्तेमाल करते हैं। Second example is I could have told you. Now, what does that mean? You might be thinking that actually a letter of A has been mistakenly put with the word could, and here a sentence is made. But no, एक sentence है I could have told you. I could have told you, जिसका मतलब है मैं तुम्हें बता सकती थी। यानी पास्ट में ना मैं एक बात तुम्हें बता सकती थी, जिसके बारे में अब प्रेजेंट में बात हो रही है। तब यहाँ पर ये स्टोरी टेलिंग में या रिग्रेट्स में कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आप जो है ना किसी को कोई भी स्टोरी बता रहे होते हैं, कोई स्टोरी लिखी हुई होती है, तो उसमें जो है मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होता है जब आपको किसी चीज़ के बारे में रिग्रेट हो रहा होता है कि ये हमने काम कर लेना था, तो तब आप ना इस तरह के सेंटेंसेस लाइक आई कुड हैव गॉन देयर
I could have done that, I could have done my homework. اس طرح کے سینٹینسز کا استعمال آپ لوگ ریگریٹ کو اپنے پچھتاوے کے اظہار کو استعمال کر اظہار کے لیے آپ ایسے سینٹینسز کا استعمال کرتے ہیں. اور اسٹوری ٹیلنگ میں بھی اس کا ایک یوسیج ہے. تو یہاں پر اس طرح سے کچھ ورڈس کو آپس میں ساتھ لکھ کر ایک شارٹ اینڈ ورژنس بنا دیے گئے ہیں. اور تھرڈ ایگزامپل از یو گاٹ ٹو سی دس. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ دو ڈفرینٹ ورڈس کو ہم نے ملا دیا. نہیں، اس کا مطلب ہے یو ہیو گاٹ ٹو سی دس، یعنی تمہیں یہ دیکھنا ہے، تمہیں کچھ بھی کر کے یہ دیکھنا ہے، اس پر نظر ڈالنی ہے. یہ آپ کی ایکسائٹمنٹ اور ارجنسی کو شو کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سڈنلی بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں یا آپ بہت جلدی میں ہوں اور آپ ایک انسان کو کچھ دکھانا چاہیں تو آپ یہ سینٹینس بولتے ہیں. تو اب اس ٹائم آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا یو ہیو گاٹ ٹو سی دس. آپ اتنا ٹائم نہیں لگائیں گے فار we type of lazy humans who always want everything in a quickened way, who always want everything in so fast paced way. So تو ہم humans کے لیے یہ جو sentence ہے یہ تھوڑا لیزی لگے گا، یہ تھوڑا سلو لگے گا. تو ہم لوگ جلدی میں بولنے کے لیے ایکسائٹمنٹ یا ارجنسی کا اظہار کرنے کے لیے ہم لوگ کہیں گے یو گاٹ ٹو سی دس. اوکے. اور فورتھ ایگزامپل از لیٹ می ہیلپ یو. اب یہ تو ایک بہت ہی کامن سا سینٹینس ہے، یہ تو موسٹ لرنرس کو پتہ ہوگا. لیٹ می ہیلپ یو، لیٹ می ٹیل یو، اس طرح کے جو سینٹینسز ہیں یہ تب آپ استعمال کرتے ہیں جب آپ نے کہنا ہو لیٹ می ہیلپ یو، مجھے اپنی مدد کرنے دو. لیٹ می ٹیل یو یا لیٹ می ٹیل یو، مجھے بتانے دو. لیٹ می ایکسپلین یو، لیٹ می ایکسپلین یو، مجھے وضاحت کرنے دو. اس طرح کے سینٹینسز کا استعمال ہم لوگ تب کرتے ہیں جب ہم فرینڈلی اور فاسٹ پیس ٹاک میں بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جب آپ کسی انسان کے ساتھ فرینڈلی وے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا، دوستانہ انداز میں اس کے ساتھ جوویل ہو کر، تب آپ نا اس طرح کے سینٹینسز کا استعمال کرتے ہیں. تو بیسک مقصد کیا ہے اس سب کا کہ آپ اپنی بات کو نیچرل وے میں، نیٹو لیول پر ایک فاسٹ پیسڈ وے میں جب بتانا چاہیں تو آپ اس طرح کے سینٹینسز کا استعمال کر سکتے ہیں. اور ففتھ ایگزامپل از ڈو یو wanna go out. ڈو یو wanna go out. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا اس میں نا ایک اور چینج بھی آیا ہے. یہاں پر آپ نے نا ایک تو ڈی کا اور ایک وانا کا تو آلموسٹ سب کو ہی پتا ہوگا، لیکن ڈی کا نہیں پتا. تو یہاں پر ڈو یو وانٹ ٹو گو آؤٹ، ڈو یو وانٹ ٹو گو آؤٹ، اس سینٹینس کو آپ نے جب آپ شارٹ کر کے لکھنا چاہتے ہیں تب آپ اس طرح سے کہتے ہیں ڈو یو wanna go out. جب آپ کسی کو انوائٹ کر رہے ہیں کہیں پر جانے کے لیے تو پھر آپ اس طرح کے سینٹینسز کا استعمال کرتے ہیں. اور سکس ایگزامپل از آئی ڈونٹ نو. اب آئی ڈونٹ نو کا کیا مطلب ہے؟ آئی ڈونٹ نو تب آپ استعمال کرتے ہیں جب آپ انگلش میں کہنا چاہتے ہیں آئی ڈونٹ نو. اب ایک بات میں آپ لوگوں کو یہاں پر اور بھی ایکسپلین کرنا چاہوں کہ اسے ڈونٹ نہیں کہتے، اسے ڈونٹ کہتے ہیں. اسے تھوڑا آپ نے کوئک وے میں بولنا ہے، ایسے نہیں آئی ڈونٹ نو، نو آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو، اس طرح سے. تو یہ کیجول رسپانسز میں جب آپ جلدی میں جواب دینا چاہیں تب آپ جلدی میں کہہ دیتے ہیں آئی ڈونٹ نو. اور سیونتھ ایگزامپل از سو کامن دیٹ آئی تھنک دیٹ ایوری پیپل would know about that. I am gonna leave now. اب میں جانے والی ہوں یا اب میں جانے والا ہوں. یہ کب استعمال کرتے ہیں؟ جب آپ نے کہنا آئی ایم گوئنگ ٹو لیو ناؤ. تو جب آپ ایک وزٹ کو ختم کر رہے ہوں، ایک کنورسیشن کو ختم کر رہے ہیں تو پھر آپ سمپلی کہہ دیتے ہیں آئی ایم گونا لیو ناؤ، سی یو ٹمارو. تو یہ اس کا شارٹ اینڈ ورژن ہے. اور ایٹھ ایگزامپل از وی شوڈ ہیو لیفٹ ارلیئر. وی شوڈ ہیو لیفٹ ارلیئر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جلدی جانا چاہیے تھا. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ بتا چکی ہوں کہ جب آپ نے جب آپ نے کسی سینٹینس میں ریگریٹ کا اظہار کرنا ہو تب آپ اس طرح کے فریزز کا استعمال کرتے ہیں اپنے سینٹینس میں. شوڈ ہیو تب استعمال ہوتا ہے جب آپ نے ریگریٹ کا اظہار کرنا ہو، پاسٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ریگریٹ. جیسے یہاں پر ہے وی شوڈ ہیو لیفٹ ارلیئر، اس کا شارٹ ورژن ہے وی شوڈ ہیو لیفٹ ارلیئر، مائلڈ ریگریٹ. اس کے بعد دوسرا ہے we should have left when the traffic was light. We should have left when the traffic was light. جب ٹریفک کم تھی تب ہمیں چلے جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی سینٹینس سے ریلیٹڈ ہے. اب یہاں سے آپ لوگوں کو دو جو ہیں کانٹیکسٹ کا پتہ چلا ہوگا. ایک ٹریفک واز لائٹ کے جو ہے سینٹینس کی سمجھ آئی ہوگی، نیو سینٹینس ہوگا آپ لوگوں کے لیے. اور دوسرا یہ ایک کانٹریکشن. اوکے. اور نائنتھ ایگزامپل از ٹیل ہم I'll call him later.
اب یہ شارٹن ورژن ہے ٹیل ہم آئی ول کال ہم لیٹر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم کو شارٹ کر کے ام لکھ دیا گیا ہے. اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ جب آپ کیجول فون میسج پر آپ اپنا میسج دینا چاہیں کیجولی، تب آپ اس طرح کے سینٹینسز کا استعمال کرتے ہیں. یا پھر اگر آپ بالکل شارٹ ورژن میں بولنا چاہیں تب آپ کہہ سکتے ہیں ٹیل him I'll call him when I'm free. Tell him I'll call him when I'm free. یہاں پر him کو سینٹینس کی دونوں سائڈس پر شارٹ کر دیا گیا. Now one thing I want to tell you that please keep this thing in your mind that whatever contracted versions of different sentences I'm explaining to you guys, you only need to use them in spoken English and never in written English in the exams, tests, during your interviews, during official meetings, or during official public gatherings, formal public gatherings. You never have to use these contracted versions of sentences because these are only meant to be used in casual and friendly conversations with your family, friends, and with acquaintances of you with whom you are free. تو یہ ایک نیٹو لیول پر جسٹ کیجول استعمال کے لیے. دوسرا ہماری 10th ایگزامپل ہے گیو می اے منٹ. گیو می اے منٹ جو ہے شارٹن ورژن ہے گیو می اے منٹ، یعنی مجھے ایک منٹ دو. جب آپ ٹائم کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا کانٹیکس ہے، تب آپ یہ شارٹن ورژن بول سکتے ہیں گیو می اے منٹ. اس کے بعد ہماری ایک اور ایگزامپل ہے گیو می اے منٹ آئی ایم آلموسٹ ڈن. گیو می اے منٹ آئی ایم آلموسٹ ڈن، یعنی مجھے ایک منٹ دو، میں تقریباً تیار ہو چکی ہوں یا تیار ہو چکا ہوں. تب بھی آپ اس طرح کے سینٹینسز کا استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح کے سینٹینسز جو ہیں موسٹ کامنلی موویز میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو میں آپ کو کانٹریکٹڈ ورژنس بتا رہی ہوں نا، تو یہ موویز میں بہت کامن ہوتے ہیں. جو انگلش موویز ہوتی ہیں نا، تو ان میں یہ استعمال ہوتے ہیں. اور 11th ایگزامپل از آئی ہیو ٹو گو. اب آئی ہیو ٹو گو کا کیا مطلب ہے؟ یہ تب آپ استعمال کرتے ہیں جب آپ نے کہنا آئی ہیو ٹو گو. جب آپ جلدی میں کہیں جانے لگے نا، ٹھیک ہے نا، اس کا کانٹیکس ہے جلدی میں جاتے ہوئے، تب آپ اس سینٹینس کا استعمال کر سکتے ہیں آئی ہیو ٹو گو. یا پھر آئی ہیو ٹو گو بیفور دا شاپ کلوزز. دکان کے بند ہونے سے پہلے مجھے وہاں جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سینٹینس ایگزامپل ہے اس فریز کی، اس سینٹینس کی. اس کے بعد ہماری 12th ایگزامپل ہے شی از کائنڈ آف ٹائرڈ. اب یہ تو جو ایگزامپل ہے یہ موسٹ کامنلی بہت سارے لرنرس کو پتہ ہوگی، جو کہ شارٹن ورژن ہے شی از کائنڈ آف ٹائرڈ. یا پھر کسی بھی ٹائپ کی ایگزامپل میں، کسی بھی ٹائپ کی سینٹینس میں جہاں پر آپ کائنڈ آف کو استعمال کر رہے ہیں، تب آپ اسے شارٹن ورژن میں کائنڈا کہہ سکتے ہیں. اب کانٹیکس اس کا یہ سافٹننگ یا ڈسکرپشن. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ ایک ڈسکرپشن، کوئی بھی چیز ڈسکرائب کریں، اسے آپ تھوڑا سا سافن کرنا چاہیں. یعنی آپ کوئی بھی بات کر رہے ہیں نا، اسے تھوڑا لائٹ وے میں کہنا چاہیں، تب آپ اس طرح کے سینٹینسز کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کی سینٹینس ایگزامپل ہے شی از کائنڈ آف ٹائرڈ سو شی مائٹ اسکپ دا پارٹی. یعنی وہ تھوڑی سی تھکی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ دے، پارٹی میں نہ آئے. اب یہاں پر جو مائٹ ہے نا، مائٹ کا استعمال ایک ماڈل ورب ہے. اس کا استعمال تب ہوتا ہے جب آپ نے ایک چیز کی پریڈکشن کرنی ہو، جب آپ کو لگتا ہو کہ یہ کام ہونے والا ہے. لائک اٹ مائٹ رین، اٹ مائٹ ہیل، تو دا ٹرین مائٹ گیٹ لیٹ. تو اس طرح کے سینٹینسز میں جب آپ نے پریڈکشن کرنی ہو، تب آپ مائٹ کا استعمال کرتے ہیں. Okay, our first section related to weak sounds is over. And now we are going to roll on to the strong forms used in English. تو ہم strong forms کا استعمال کب کرتے ہیں؟ When the speaker actually wants to emphasize a certain word. جب وہ ایک خاص قسم کے لفظ پر زور دینا چاہے، کسی انسان کو کریکٹ کرنا چاہے، یا دو آئیڈیاز کو اور ملٹیپل آئیڈیاز کو کنٹراسٹ کرنا چاہے، ان میں ڈفرینس لانا چاہے. ایک بات اور آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، اسے آئیڈیا نہیں پروناؤنس کرتے، اسے آئیڈیا پروناؤنس کرتے ہیں. یہاں پر اسٹریس دوسرے سیلیبل پر ہے. ایگزامپلس بہت اسٹریٹ فارورڈ اور سمپل ایگزامپلس ہیں اس کی. پہلی ہے آئی ڈڈ ٹیل یو. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر نا آپ لوگ سوچیں گے کہ یہاں پر ڈڈ کا استعمال کہاں سے آ گیا؟ پاسٹ ٹینس میں، افرمیٹیو سینٹینس میں ڈڈ کا استعمال کہاں سے آ گیا؟
تو میں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا ہے کہ جب آپ ایک سرٹن ورڈ پر ایک سرٹن چیز پر آپ ایمفسس کرنا چاہیں تب آپ ڈیڈ ڈز اس طرح کے ورڈز کا استعمال کرتے ہیں افرمیٹیو سینٹینسز میں. لائک جب آپ نے کہنا ہو کہ یہ میٹر نہیں کرتا، اٹ ڈز ناٹ میٹر، تو اس کا جواب آپ کیسے کہیں گے؟ اٹ ڈز میٹر، یہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ ایمفسس دے رہے ہیں ایک سرٹن تھنگ پر اس سینٹینس کے اندر. تو یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایمفسس دے رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بتایا تھا. تو یہاں پر آپ کہیں گے آئی ڈیڈ ٹیل یو. اب یہ نہیں آپ کہیں گے جیسے آئی ٹولڈ یو، لائک یو وڈ سے آئی ٹولڈ یو. نو، آپ کا اس طرح کا ایمفسس بالکل نہیں جا رہا. اگر آپ اپنے ورڈس میں پاور لانا چاہتے ہیں تب آپ اس طرح کی آپ نے کچھ ویریشنس لانی ہیں. اور سیکنڈ ایگزامپل از شی ہیز ڈن ہر ہوم ورک ناٹ ہم. اوکے، شی ہیز ڈن ہر ہوم ورک ناٹ ہم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا ہوم ورک کر لیا ہے، اس نے نہیں. یعنی یہاں پر لڑکی پر ایمفسس کیا جا رہا ہے، لڑکے پر نہیں. تو یہاں پر آپ ہیز پر ڈال رہے ہیں، یعنی اس نے اپنا کام کر لیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے ایمفسس ڈالا ہے، اس نے ایمفسس ڈالا ہے لڑکی پر کہ اس نے اپنا کام کر لیا، اس لڑکے نے نہیں. یعنی فیمیل اور میل میں ایک کانٹراسٹ آ رہا ہے کہ فیمیل نے کام کیا ہے. اور تھرڈ ایگزامپل از اٹس ناٹ دیٹ آئی ڈونٹ لائک اٹ، اٹس جسٹ بورنگ. یعنی وہ یہاں پر کہہ رہی ہے یا کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہ تھوڑا بورنگ ہے. تو یہاں پر اب ناٹ پر ڈالا جا رہا ہے ایمفسس، یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی بات پر اپنے جو ہے ایک آئیڈیا کو کانٹراسٹ کریں دوسرے آئیڈیا کے ساتھ. تو اس لیے یہاں پر آپ جو ہے ناٹ پر ایمفسس دے رہے ہیں. اور جو پچھلی اگزامپل تھی وہ اس لیے تھی، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کریکٹ سم ون، یعنی کسی انسان کو آپ کریکٹ کرنا چاہیں تو تب آپ ایسی مثال دیتے ہیں، آئی مین ایسی جو ہے کوئی بھی بات کرتے ہیں ایمفسس دینے کے لیے. تو یہاں پر بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ کریکٹ کرنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو یہ مثال دی ہے کہ اس طرح سے آپ ایمفسس دے سکتے ہیں سرٹن ورڈس پر ریگارڈنگ اسٹرانگ فارمز ان انگلش. اوکے، اب یہاں پر کچھ مزید ایگزامپلس دی گئی ہیں اسٹرانگ فارمس کی جو کہ بہت اسٹریٹ فارورڈ اور سمپل ہیں. اگین آئی ڈڈ کال یو ٹوائس، پچھلی ایگزامپل کے ساتھ الائن کریے یہ ایگزامپل. دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ، یہاں پر ریئلی پر ایمفسس دیا جا رہا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یو مسٹ بی جوکنگ، یو مسٹ بی جوکنگ، تم ضرور مذاق کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ یقین نہیں کر رہا تھا، یہاں پر مسٹ پر ایمفسس آ رہا ہے. آئی ول فنش اٹ ٹونائٹ، آج میں اسے ختم کر دوں گی، کر دوں گا. ول پر ایمفسس آ رہے ہیں، وہ ایک کام کر دے گا. تو ٹریڈیشنل جو برٹش انگلش میں شیل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے آئی کے ساتھ، اور پرانے زمانے میں تو شیل کا استعمال ہی ہوتا تھا، لیکن اب آئی کے ساتھ یوزلی ول آنے لگ گیا ہے. شی نیور لسنس، یہاں پر نیور آئے گا، آئی مین نیور پر ایمفسس آ رہا ہے. دیٹ واز سو گڈ. تو اب یہ جو ایگزامپل ہے یہ تو ویسے بھی کامن ہے بہت، یہ تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی ایڈورٹیزمنٹس میں بھی. تو یہاں پر یہ کچھ سینٹینسز ہیں ریگارڈنگ اسٹرانگ فارمز آف انگلش. Okay, now we are rolling on to the part 2 of this video, and that is related to structured discussion, real life advanced speaking. جب آپ اپنی ریئل لائف میں بات کر رہے ہوتے ہیں ایک گروپ میں یا دوسرے پرسن کے ساتھ، تب کیسے ڈسکشن کر سکتے ہیں. اسٹرکچر ڈسکشن ہوتی کیا ہے؟ یہ جو ہیوی سی ٹرم میں نے یہاں پر یوز کی ہے اس کا بہت سمپل سا مطلب ہے کہ جب آپ لاجکلی کلیئرلی اور پرسوسیسولی بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ اپنی بات میں وزن لانا چاہتے ہیں عام زبان میں، آپ پاور ورڈز کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کا میسج کلیئرلی گروپ ٹاکس میں جائے، انٹرویوز میں جائے، پینل ڈسکشنس میں جائے، ڈبیٹس میں جائے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو اپنی لینگویج پر پراپر کنٹرول ہو، آپ کے منہ سے ورڈ سلپ نہ کریں، آپ پولائٹ وے میں بہت اچھے طریقے سے بات کریں اور لاجک کے ساتھ بات کریں. جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بالکل پڑھے لکھے پروفیشنل انداز میں ڈسکشن کرنا چاہیں تو اس کے لیے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ٹیلر میڈ ہے. یہاں پر پہلا ایک فریز ہے ان مائی انڈرسٹینڈنگ دا کور ایشو ہیئر از. اب یہاں پر یہ ڈسکشن کے دوران آپ اس طرح کے سینٹینس کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ فریز ہے یہاں پر کہ میری سمجھ کے مطابق یہاں پر اصل مسئلہ ہے. تو اس کی ایگزامپل ہے ان مائی انڈرسٹینڈنگ دا کور ایشو ہیئر از ہاؤ سوشل میڈیا افیکٹس ریئل لائف کمیونیکیشن.
میری سمجھ کے مطابق یہاں پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے سوشل میڈیا اصل زندگی کے ذرائع ابلاغ کو یا کمیونیکیشن کو افیکٹ کرتا ہے. تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈسکشن کے دوران ایک سینٹنس. اور سیکنڈ ایگزامپل phrase is that's an interesting point but I counter argue that. اب یہاں پر یہ جو ورڈ ہے نا اسے انٹرسٹنگ پروناؤنس کریں گے, انٹرسٹنگ نہیں پروناؤنس کرتے. اور یہاں پر جو فریز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے لیکن میں جوابی دلیل کے طور پر کہنا چاہوں گا, ٹھیک ہے. اور آئی جو ہے وہ کانٹریکٹڈ فارم ہے آئی وڈ کی. تو یہاں پر اس کی ایگزامپل ہوگی, ایگزامپل سینٹنس That's an interesting point, but I can't counter argue that full project-based learning may weaken assessment standards. اب یہاں پر میں کچھ اسپیسیفک سیٹنگس میں بات کی جا رہی ہے جہاں پر آپ کسی اسیسمنٹ سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے لیکن میں یہاں پر جوابی دلیل کے طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو فل پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہوتی ہے نا, یعنی ایسی لرننگ جو کہ صرف پروجیکٹ بیسڈ ہو, ٹوٹلی پروجیکٹ بیسڈ ہو, تو وہ جو آپ کی اسیسمنٹ سٹینڈرڈس کو یعنی آپ کی نا ایک سچویشن کو جانچنے کے جو معیار ہیں, ٹھیک ہے, جو سٹینڈرڈس ہیں انہیں تھوڑا کمزور کر سکتی ہے جب آپ کی لرننگ ٹوٹلی پروجیکٹ بیسڈ ہو جائے, پریکٹیکل بیسڈ نہ ہو, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک ایگزامپل ہے اس فریز کی. اور تھرڈ ایگزامپل فریز از لیٹس ناٹ اوور لک دا فیکٹ دیٹ, یعنی اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرتے ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرتے. اس کی ایگزامپل سینٹنس ہے لیٹس ناٹ اوور لک دا فیکٹ دیٹ اے آئی اسٹل لیکس ایموشنل اویئرنیس اسپیشلی ان ایجوکیشن. ایک بہت ہی ویٹی پوائنٹ ہے یہ یہاں پر, کہ جس کا مطلب ہے کہ ہم اس فیکٹ کو, اس حقیقت کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ابھی تک جذباتی آگاہی نہیں ہے, یعنی وہ ابھی تک اس کے اندر جو جذباتی جو ہے نا کنیکشن, جو جذبات ہیں وہ ابھی تک نہیں ہیں. اسپیشلی ایجوکیشن میں, تعلیم کے فیلڈ میں جو ہے اس کے اندر وہ والے جذبات کے ساتھ وہ نہ ایجوکیشن دے سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے. اس کے بعد ہماری فورتھ ایگزامپل ہے may I briefly interject here. کیا میں مختصراً طور پر یہاں کچھ مشورہ دے سکتی ہوں یا دے سکتا ہوں, یعنی مداخلت کرنا لیکن پولائٹ وے میں مداخلت کرنا. ایگزامپل may I briefly interject here, یعنی آپ یہاں پر مختصراً طور پر پولائٹ انداز میں کوئی اپنی بات کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. یہ اس کے لیے ایک کوشچن ہے. آن لائن کلاسز آفن لیک دا ڈسپلن آف فزیکل کلاس روم. ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ اس نے یہاں پر کہا ہے جو کہ ہے کہ جو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں نا ان میں اکثر فزیکل کلاس رومس کے کمپیریزن میں ڈسپلن کم ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک بات کی جا رہی ہے, تو اس پر ہم انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں, انالیسس ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پر مین جو میرا مقصد ہے وہ آپ کو اسٹرکچر ڈسکشن سے کچھ پوائنٹ سمجھانا ہے, تو آپ لوگ اسے سمجھ لیں. اور ففتھ ایگزامپل از ٹو سم اپ دا میجورٹیز پرسپیکٹو, یعنی اکثریت کی رائے کا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے. تو اب یہاں پر جو فریز ہے اس کی ایگزامپل آپ لوگ دیکھ لیں. ٹو سم اپ دا میجورٹیز پرسپیکٹو موسٹ سپورٹ اے مکس آف ایگزامس اینڈ پریکٹیکل ٹاسک, یعنی اکثریت کی رائے کا نتیجہ اخذ کرتے ہوئے ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر لوگ سپورٹ کرتے ہیں ایگزامس اور پریکٹیکل ٹاسک کا ایک مکس, یعنی پریکٹیکل ٹاسک بھی ہونے چاہیے, ایگزامس بھی ہونے چاہیے, تو ان کے ایک مکس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک مثال ہے جسے آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈسکشنس کے دوران. ہماری سکسth ایگزامپل ہے واٹ آئی فائنڈ کمپیلنگ از, یعنی مجھے کون سی چیز سب سے زیادہ دلچسپ لگتی ہے, اپنے اکارڈنگ لگتی ہے. اس کی ایگزامپل ہے واٹ آئی فائنڈ کمپیلنگ از ہاؤ کلائمیٹ چینج ہٹس پور کمیونٹیز ہارڈیسٹ ایون دو دے کاز دا لیسٹ ڈیمیج. یعنی مجھے چیز جو کہ سب سے زیادہ دلچسپ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے آب و ہوا کی جو تبدیلی ہے وہ غریب کی جو کمیونٹیز ہیں, غریبوں کی کمیونٹیز کو سب سے زیادہ بری طریقے سے ہٹ کرتی ہے, اگرچہ اس سے سب سے کم ڈیمیج ہوتا ہے. اب یہاں پر دو کنٹراسٹنگ آئیڈیاز آ گئے ہیں, یہاں پر دو بالکل مختلف آئیڈیاز کو جو ہے یہاں پر پٹ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک لاجک کو سپورٹ کیا گیا ہے, لاجیکل ایک جو فریز ہے اسے سپورٹ کیا گیا ہے. اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے
دو ڈفرینٹ چیزیں ایک سچویشن میں ارائز ہو سکتی ہیں، اور آپ یہ اپنی ڈسکشنز کے دوران آپ اس طرح کے سینٹینسز کا استعمال کر سکتے ہیں. اور سیونتھ ایگزامپل از ود آل ڈیو رسپیکٹ آئی سی اٹ ڈفرینٹلی، یعنی بہت زیادہ احترام کے ساتھ میں اسے مختلف طریقے سے دیکھتی ہوں یا دیکھتا ہوں. اب یہ ایک بہت پولائٹ طریقہ ہے اپنی اوپینین کو دوسرے انسان کے اوپینین کے ساتھ ڈفر کرنے کا. اس کا ایگزامپل ہے سینٹینس میں ود آل ڈیو رسپیکٹ آئی تھنک سینسرشپ کین ہرٹ کریٹیکل تھنکنگ ان اسکولس. بہت ہی اچھا پوائنٹ اس نے یہاں پر دیا ہے. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سینسرشپ ہے نا، یعنی کچھ ایسی یوزلی پاکستان یا ساؤتھ ایشین کنٹریز میں ایسے لاز ہیں جہاں پر بکس کے اندر یا رائٹنگس کے اندر جو چیز آپ کو ان ایتھیکل یا ان اپروپریٹ لگتی ہے اکارڈنگ ٹو ہائر اتھارٹیز، تو وہ اسے اومٹ کر دیتے ہیں. تو اس کے اکارڈنگ اس طرح کی سینسرشپ ہے نا، تو وہ اسکولس کے دوران، اسکولس اب یہاں پر وہ ایک استعمال کر رہی ہے ایک ایسا ورڈ جو کہ اسکولس، کالجز، یونیورسٹی سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو وہاں پر وہ کہہ رہی ہے کہ یہ اسکولس میں یعنی تعلیمی ادارے میں کریٹیکل تھنکنگ کو ہرٹ کر سکتی ہے ایک انسان کی. ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنے کریٹو طریقے سے جو بات لکھنا چاہتے ہیں، جو بات کہنا چاہتے ہیں، تو وہ جب اس کے اوپر کچھ رولس پرنسپلس لگ جائیں تو پھر وہ انہیں ڈیمیج کر سکتی ہے ایک انسان کی کریٹیکل تھنکنگ کو. اور 8 ایگزامپل از بلڈنگ آن یور پوائنٹ، یعنی آپ کے نقطے کے اوپر اپنی بات بتانا. تو یعنی ایک انسان نے اپنا ایک نقطہ، ایک لاجک دی ہے، اور آپ اس کے ساتھ اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں، تب آپ یہ فریز استعمال کر سکتے ہیں. ایگزامپل بلڈنگ آن یور پوائنٹ اباؤٹ میڈیا آئی ایڈ دیٹ اٹ کین میک پیپل ایکسپیکٹ ٹو مچ فرام لائف. یعنی میڈیا کے بارے میں آپ نے جو نقطہ دیا ہے، جو نقطۂ نظر دیا ہے، تو اس میں میں اپنے ساتھ ایک یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ لوگوں کو زندگی سے بہت زیادہ امید لگانے پر مجبور کر سکتا ہے. یعنی لوگ بہت زیادہ زندگی سے پھر امید لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور 9th ایگزامپل از واٹ اسٹرائکس می از. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے، سب سے زیادہ نہیں، جو چیز مجھے حیران کرتی ہے. تو اب یہاں پر، یا پھر جو چیز مجھے متاثر کرتی ہے، اب یہاں پر آپ اسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں واٹ اسٹرائکس می دا موسٹ از. واٹ اسٹرائکس می دا موسٹ از، یہاں پر آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں. ایگزامپل واٹ اسٹرائکس می از ہاؤ انوویٹو ٹیکنالوجی از ری شیپنگ دا وے وی کمیونیکیٹ گلوبلی. یعنی جو چیز جو مجھے سب سے زیادہ جو مجھے حیران کرتی ہے، جو متاثر کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ کس طرح سے انوویٹو ٹیکنالوجی، یعنی ایسی ٹیکنالوجی جس میں بہت سارے چینجز آتے جا رہے ہیں، وہ کس طرح سے ہمیں، جو ہم دنیا میں آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اس کے طریقے کو ری شیپ کرتی جا رہی ہے، اس طریقے کو نئی شیپس دیتی جا رہی ہے. اور یہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہوگا کہ کس طرح سے ٹیکنالوجی ہماری کمیونیکیشن کے ویز کو پوری دنیا میں چینج کر رہی ہے، لائک فیس بک، واٹس ایپ اینڈ ادر ویب سائٹ، ادر سوشل میڈیا ایپس لائک دیٹ. اوکے. اور 10th ایگزامپل از دس میکس اس آسک اے بگر کوشچن. یعنی یہ ہمیں ایک بڑا سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے. اب یہ کس کانٹیکس میں استعمال ہو سکتا ہے؟ ایگزامپل ہے دس میکس اس آسک اے بگر کوشچن از اور آئیڈیا آف بینگ پروڈکٹیو ہرٹنگ مینٹل ہیلتھ. اب یہ ایک سمپل جنرل اسٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، کوئی اسپیسیفک انسٹنس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہمارا پروڈکٹیو بننے کا جو آئیڈیا ہے وہ مینٹل ہیلتھ کو ہرٹ تو نہیں کر رہا. یعنی ہم لوگ جو ہے کچھ ڈفرینٹ کریٹیو ویز، ہم کچھ ڈفرینٹ کریٹیو اسٹریٹجیز لانا چاہتے ہیں سائیکالوجی کی فیلڈ میں، تو وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ مینٹل ہیلتھ کو ہرٹ تو نہیں کرا ہماری اس پروڈکٹیو بننے کے ایک آئیڈیا کو. تو یہ ایک کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں اسٹرکچر ڈسکشنس کے دوران استعمال ہونے والی. اب یہاں پر ہماری 11th ایگزامپل ہے دیٹس ویلڈ بٹ لیٹس آلسو تھنک اباؤٹ. یعنی اس بات کا جواز بنتا ہے، لیکن اس کے متعلق بھی سوچیں. اب یہ ایک فریز ہے، ٹھیک ہے، انکمپلیٹ فریز کے طور پر یہاں پر یہ انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، جیسے باقی سارے فریزز ہیں. تو اس کی مثال ہے دیٹس ویلڈ بٹ لیٹس آلسو تھنک اباؤٹ ہاؤ لینگویج گیپس کین اسٹاپ اسٹوڈنٹس فرام جوائننگ ان. یعنی اس بات کا جواز بنتا ہے، لیکن ہمیں اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے
کہ کس طرح سے لینگویج کے درمیان جو گیپس ہیں نا، یعنی لینگویج کے درمیان جو رکاوٹیں آتی ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کو جوائن کرنے سے روک سکتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل وہ کسی میٹنگ کی بات کریں، کسی کانفرنس کی بات کر رہے ہوں، انہیں لگتا ہو کہ اس کانفرنس میں جو استعمال ہونے والی لینگویج ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹس کو نہیں آتی، تو اس کے بارے میں وہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان لینگویج گیپس کی وجہ سے یہ اسٹوڈنٹس کو روک سکتے ہیں اس میٹنگ، کانفرنس اور واٹس ایور سچویشن کو، سیٹنگ کو جوائن کرنے سے. تو یہاں پر یہ فریز استعمال ہو سکتا ہے. اور 12th ایگزامپل از I'd like to respectfully disagree. ایک بہت پولائٹ اسٹیٹمنٹ ہے جس سے آپ دوسرے انسان کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. یعنی میں احتراماً آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈس ایگری کرنا چاہوں گا. Example, I'd like to respectfully disagree. I think a 4-day work week could boost mood and focus. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت احترام کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈس ایگری کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ 4 دن کا جو ہفتے میں کام کرنے کا ایک اسکیجول ہے، تو وہ کسی بھی انسان کے موڈ اور فوکس کو بہتر کر سکتا ہے. یہ کچھ ایگزامپلس ہیں یہاں پر. اور 13th ایگزامپل از ان سمپلر ٹرمس. بہت سمپل سی مثال ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے مختصراً بات کرتے ہوئے. اس کی ایگزامپل ہے ان سمپلر ٹرمس ریئل سکسیس ان اسکول از مور اباؤٹ تھنکنگ اینڈ امپلائنگ ناٹ جسٹ گریڈس. اس کا مطلب کیا ہے کہ مختصراً بات کرتے ہوئے جب آپ ایک میسج دینا چاہیں کہ اسکول میں، اب یہاں پر اسکول کو جو ہے نا ایک روٹ ورڈ ہے، یہاں پر کالجز، یونیورسٹیز اور اسکولس، ان سب کے لیے ایک ورڈ استعمال کیا گیا ہے جو کہ ہے کہ اسکول میں اصل کامیابی زیادہ تر سوچنے اور اپلائی کرنے کے بارے میں ہے، اپنا اپلائی کرنے سے ریلیٹڈ ہے، نہ کہ صرف گریڈ سے. ٹھیک ہے، جب آپ ایک جو نالج آپ کو ملتی ہے آپ اس کے بارے میں سوچیں، اسے ریئل ورلڈ میں اپلائی کریں، تو یہ ہوتی ہے اصل کامیابی، نہ کہ صرف گریڈس تو کچھ بھی نہیں ہوتے. جیسے ہماری جو کریمنگ سسٹم ہے نا، وہاں پر گریڈس کو بہت ایمفسائز کیا جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور 14th ایگزامپل از فرام اے وائڈر ویو. اس کا مطلب کیا ہے؟ وسیع تر نقطۂ نظر سے. یعنی جب آپ کے سوچنے کے ہورائزنس براڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کے تھنکنگ ہورائزنس براڈ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے سوچنے کا انداز، آپ کے پاس ڈفرینٹ، آپ نوانسز سے سوچ سکتے ہیں، ڈفرینٹ اینگل سے سوچ سکتے ہیں، تب آپ یہ فریز کا استعمال کرتے ہیں وسیع نقطۂ نظر سے. ایگزامپل، فرام اے وائڈر ویو ہیلپنگ رورل اسٹوڈنٹس اسٹڈی ہیلپس دا ہول کنٹری گرو. اس کا مطلب ہے کہ وسیع نقطۂ نظر سے بات کرتے ہوئے، جب آپ وسیع نقطۂ نظر سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو گاؤں کے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں پڑھائی میں ہیلپ کرنے سے آپ کی پوری کنٹری کو گرو کرنے میں مدد ملتی ہے. تو یہ آپ ایک فریز کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی ڈسکشن کے دوران. In the end, now comes our last but not least example. Before we move on, can we go back to? یعنی وہ پوچھ رہا ہے، ایک فیڈ بیک لے رہا ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے کیا ہم پیچھے جا سکتے ہیں کسی پوائنٹ کو پر فوکس کرنے کے لیے. تو یہاں پر اس کی ایگزامپل ہے Before we move on, can we go back to the point about inequality? It's really important. یعنی جب آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سوچتے ہیں کہ ایک پوائنٹ جو تھا نا اس کے ہمیں مزید ایلیبوریٹ کر لینا چاہیے، تب آپ اس کے بارے میں دوبارہ بات کرنے کے لیے سوال پوچھتے ہیں. اور آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، اردو میں اس کا مطلب ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے کیا ہم ان ایکویلٹی کے بارے میں جو ہے ان ایکویلٹی کے پوائنٹ سے ریلیٹڈ دوبارہ بات کر سکتے ہیں. یہ بہت اہم ہے. تو یہاں پر ہماری یہ آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے. In the long and short, I thank you guys heartily for watching all of my videos throughout. And in the end, I also request you guys to subscribe my channel, like the video, and also share the video with your acquaintances. Allah Hafiz.